बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना और उसके महबूब नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के साथ आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम एक ऐसी बात करेंगे जो कुरान पाक के एक वादे की जिंदा तफसीर बनकर हमारे सामने आई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लाजवाब किताब में इरशाद फरमाया है, कितने ही छोटे गुरोह हैं जिन्होंने बड़े लश्करों पर अल्लाह के हुक्म से फतह हासिल की। ये महज एक तारीखी आयत नहीं, ये अल्लाह का एक जिंदा और जावेद वादा है जो हर दौर में, हर जमाने में, हर उस कौम के लिए पूरा होता है जो अल्लाह पर सच्चा भरोसा रखती है। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये वादा एक बार फिर पूरा हुआ है और इसकी गवाही खुद वो लोग दे रहे हैं जो मोमिनों के दुश्मन थे। जरा सोचिए, ईरान इस वक्त पूरी दुनिया में अकेला खड़ा है, कोई पड़ोसी उसके साथ नहीं, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान, ना सऊदी अरब, ना कोई और। पूरी की पूरी दुनिया उस एक मुल्क के मुकाबिल है। अमेरिका जैसी सुपर ताकत, इसराइल जैसी फौजी कुव्वत और मगरिब के तमाम ममालिक मिलकर ईरान को जेर करना चाहते थे। 40 साल से पाबंदियां लगी हैं, 40 साल से इक्तिसादी जंग जारी है, 40 साल से ये कोशिश हो रही है कि ईरान को उसके घुटनों पर लाया जाए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो कौम अल्लाह के भरोसे पर खड़ी हो, जो कौम कुरान को अपना रहनुमा मान ले, उसे कोई ताकत नहीं झुका सकती। यही वो सच्चाई है जो आज साबित हो रही है। प्यारे दोस्तों, आज पूरी दुनिया में एक ही खबर गूंज रही है और वो है ईरान के सदर की तरफ से जंग बंदी के लिए पेश की गई 3 शराइत। ये 3 शराइत महज सियासी मुतालबात नहीं, ये उन लोगों को 3 ज़बरदस्त थप्पड़ हैं जिन्होंने समझा था कि वो ईरान को मिटा देंगे। अमेरिका को, इसराइल को, यूरोप को और उन अरब रियासतों को जो उन बड़ी ताकतों के साए में आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। आज इन सब के सामने ईरान खड़ा है और अपनी शराइत रख रहा है। ये वो मंजर है जो चंद हफ्ते पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, जब अल्लाह किसी कौम के साथ हो तो दुनिया की सारी ताकतें मिलकर भी उसे रोक नहीं सकती। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर कभी मुस्तकिल गलबा नहीं देगा। आज ये आयत करीमा भी हमारे सामने जिंदा होकर आई है। वो लोग जो समझते थे कि उनकी फौजी ताकत, उनके जंगी जहाज, उनके बमों की बारिश सब कुछ खत्म कर देगी, आज उन्हीं को हार माननी पड़ रही है और मज़ाकरात की मेज पर आना पड़ रहा है। तो आइए पहले ईरान की उन 3 शराइत को समझते हैं जो उसने दुनिया के सामने रखी हैं और फिर समझते हैं कि उन शराइत के पीछे क्या अजीम सच्चाई छुपी हुई है। प्यारे दोस्तों, ईरान की पहली शर्त यह कि ईरान के कानूनी हुकूक को तस्लीम किया जाए। अब ज़रा सोचिए, ये कैसी अजीब बात है कि एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क को अपने हुकूक का मुतालबा करना पड़ रहा है। 40 साल से ईरान पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। वो अपना तेल नहीं बेच सकता, अपना आटा नहीं मंगवा सकता, बैनुल अक़वामी बैंकिंग निज़ाम से उसे महरूम रखा गया है। जो आज़ादी दुनिया के हर मुल्क को हासिल है अपना माल बेचने की, दूसरे ममालिक से तिजारत करने की, आलमी मंडियों में शामिल होने की, वो सब कुछ ईरान को जानबूझकर नहीं दिया गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि ईरान ने अल्लाह के दीन को अपना निज़ाम बनाने का इंतखाब किया, सिर्फ इसलिए कि ईरान ने मगरबी आकाओं के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया। अब ईरान कह रहा है कि हमारे हुकूक को मानो, हमारी खुद मुख्तारी को तस्लीम करो, हमें अपनी पसंद का निज़ाम चलाने दो। ये इसलिए नहीं कह रहा कि उसे कोई एहसान चाहिए, बल्कि इसलिए कह रहा है क्योंकि ये उसका बुनियादी हक है और दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई अखलाकी उसूल उसे छीनने की इजाज़त नहीं देता। इस मकाम पर ज़रा रुकिए और सोचिए कि वो लोग क्या कहते हैं जो ईरान के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं कि ईरान में जमहूरियत नहीं है, वहाँ इंसानी हुकूक नहीं है, वहाँ ख़वातीन को आज़ादी नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, ये कौन लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिनकी नाम निहाद जमहूरियत ने 2 आलमी जंगें लड़ी और 16 करोड़ इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। ये वही लोग हैं जिनके बमों से गजा के बच्चे रोज़ाना शहीद हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इराक में, अफगानिस्तान में, लीबिया में, शाम में तबाही मचाई। प्यारे दोस्तों, ईरान में ख़वातीन हर बैंक में काम करती हैं, हर हस्पताल में काम करती हैं, हर स्कूल में पढ़ाती हैं, हर दफ्तर में अपना किरदार अदा करती हैं। वो माशरे में शाना बशाना शामिल हैं, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक हिजाब करती हैं। और यही वो चीज़ है जो मगरिब को तकलीफ देती है, क्योंकि मगरिब का सारा सरमायादाराना निज़ाम, उसकी पूरी फैशन इंडस्ट्री, उसका पूरा कॉरपोरेट कल्चर, ये सब औरत की नुमाइश पर खड़ा है। जब कोई कौम ये कहती है कि हम इस तमाशे में शामिल नहीं होंगे तो उनको तकलीफ होती है। आज यही हाल आज की इस नाम निहाद मुहज़्ज़ब दुनिया का है। बाहर से रोशनी,
اندر سے چنگیز سے بھی زیادہ تاریکی۔ 1905 میں جب انہوں نے کہا تھا کہ مذہب کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں تو کہا گیا تھا کہ اب دنیا میں امن آ جائے گا، لیکن ہوا کیا؟ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی 2 جنگیں انہی نام نہاد جمہوری ممالک نے لڑیں اور کروڑوں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہٹلر 90% ووٹ لے کر آیا تھا، لیکن اس نے یہودیوں کی نسل کشی کی۔ جمہوریت نے اسے نہیں روکا۔ یہ ہے اس نظام کا اصل چہرہ۔ پیارے دوستو، ایران کی دوسری شرط ہے جنگ کا تاوان، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بین الاقوامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے۔ جب بھی کوئی قوم کسی دوسری قوم پر ظلم کرتی ہے، اس کو تباہ و برباد کرتی ہے، تو اسے تاوان دینا پڑتا ہے۔ 1916 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان سے اور جرمنی سے یہی کہا گیا تھا، لیکن جب بات مسلمانوں کی آتی ہے تو یہ قانون کہاں چلا جاتا ہے؟ بین الاقوامی انسانی قانون کے چند بنیادی اصول ہیں۔ پہلا اصول ہے کہ لڑائی میں فوجیوں اور عام شہریوں کے درمیان فرق کرنا لازم ہے۔ جو ممالک عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں وہ انسانی قانون کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہیں۔ وہ 170 بچے جو والدین کے سامنے بموں کی آگ میں جل گئے، وہ اس قانون کی خلاف ورزی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہسپتالوں پر حملہ حرام ہے، زخمیوں اور بیماروں کو نشانہ بنانا حرام ہے، لیکن ہمارے سامنے یہ ہوا کہ تہران کا سب سے بڑا ہسپتال گاندھی ہسپتال، جہاں بیمار اور زخمی انسان لیٹے ہوئے تھے، اسے بھی تباہ کر دیا گیا۔ 6 ہسپتالوں پر حملے ہوئے۔ کیا یہ انسانی اقدار ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟ کیا یہ وہ تہذیب ہے جس کا یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں؟ تیسرا اصول ہے کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا استعمال نہ کرنا۔ جب ایران مسقط میں بہترین طریقے سے مذاکرات کر رہا تھا، بحرین کے وزیر خارجہ کے ذریعے سفارتی کوششیں جاری تھیں، پیش رفت ہو رہی تھی، اور اس سب کے باوجود امریکہ نے اسرائیل کے کہنے پر حملہ کر دیا۔ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی سراسر خلاف ورزی ہے اور اس کا تاوان ادا کرنا ہوگا۔ اور ایران کی تیسری شرط سب سے بڑی اور سب سے عام ہے، دنیا کی عالمی طاقتوں سے مضبوط اور پکی ضمانتیں، یعنی اقوام متحدہ کا 5واں مستقل رکن امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس، چین، یہ سب مل کر ہی ضمانت دیں کہ آئندہ ایران پر ایسا حملہ نہیں ہوگا، ایران کی خود مختاری کا احترام کیا جائے گا اور ایران کے ساتھ دنیا کے کسی بھی ملک جیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ وہی صورتحال ہے جو پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد بنی تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی اور جب شکست خوردہ فریق کو ضمانتیں دینی پڑی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ آج جو ایران نے یہ 3 شرائط رکھی ہیں، یہ صرف ایک ملک کی شرائط نہیں ہے، یہ ان تمام مظلوم قوموں کی آواز ہے جن پر صدیوں سے ظلم ہوتا آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ، جن کو دنیا کا سب سے بڑی طاقت کا سربراہ کہا جاتا ہے، انہوں نے شکست کے عالم میں کیا کیا؟ انہوں نے پوٹن کو فون کیا، وہ پوٹن جن کے ساتھ انہوں نے اور ان کے پیشرو حکمرانوں نے وعدہ خلافی کی تھی، جن سے کہا گیا تھا کہ نیٹو کو آگے نہیں بڑھایا جائے گا، لیکن پھر آہستہ آہستہ پورے مشرقی یورپ میں نیٹو کا پھیلاؤ ہوتا رہا۔ انہی سے اب مدد مانگنی پڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ روس پر تیل اور LNG کی فروخت کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ بھی شکست کا ایک اعتراف ہے۔ پیارے دوستو، تیل کی طاقت کا اندازہ لگائیے۔ ابھی چند وقت پہلے تیل $25 فی بیرل تھا اور آج $156 فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ملک کے اسٹریٹجک ذخائر سے ملین بیرل تیل نکالا۔ یہ وہ ذخائر ہیں جو صرف جنگ کے وقت استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تیل کی قیمتیں نہیں گریں۔ ہندوستان نے اکیلے 30 ملین بیرل روسی تیل خریدا۔ یہ ہے اس وقت کی معاشی صورتحال۔ اب آپ سوچیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کی قوتوں کو اس طرح ترتیب دیا ہے کہ جو قوم ظالموں کا ساتھ دیتی ہے آخرکار اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور جو قوم اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے آخرکار اسے فتح ملتی ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کی سنت کبھی نہیں بدلتی۔ پیارے دوستو، اب ایک اہم جغرافیائی پہلو کی بات کرتے ہیں، آبنائے ہرمز۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا 40% سے زیادہ تیل گزرتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اگر یہ بند ہو جائے تو دنیا کی پوری معیشت تھرا جائے۔ عرب ممالک کا سارا تیل اسی راستے سے دنیا کو جاتا ہے۔ دبئی کا سارا کاروبار اسی راستے پر منحصر ہے۔ اب آپ سمجھیے کہ پچھلے 40 سالوں میں یہ کیوں ہوا کہ دبئی کو بنایا گیا، دبئی میں اتنی اونچی اونچی عمارتیں بنائی گئیں، دبئی میں کاروبار لے جایا گیا، جبکہ گوادر کو کبھی بننے نہیں دیا گیا، اس لیے کہ گوادر آبنائے ہرمز کے باہر ہے۔ اگر گوادر بن جائے تو دبئی کی اہمیت ختم ہو جائے، اور پھر آبنائے ہرمز کی طاقت جو آج ایران کے ہاتھ میں ہے، اس سے وہ سب لوگ دباؤ میں آ جاتے ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بلوچ علیحدگی پسند جنہیں دبئی میں پناہ ملتی ہے، جن کو وہاں رکھ کر پاکستان کو کمزور کیا جاتا تھا، وہ آج مر رہے ہیں۔ کراچی کو قربان کر کے دبئی بنایا گیا تھا، لیکن آج کراچی کے ایئرپورٹ پر اماراتی ایئر لائنز کے جہاز کھڑے ہیں
یہ ہے اللہ کی قدرت، یہ ہے وہ رب جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ حکم کیوں آیا؟ اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ان کی دوستی ہمیشہ مشروط ہوتی ہے، ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے ہوتی ہے، اور جب مفادات ختم ہو تو وہ پشت پھیر لیتے ہیں۔ جن ممالک نے اسرائیل کو دوست بنایا، جنہوں نے ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کیے، انہوں نے اپنی اسلامی شناخت کو بھلا کر مغرب کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج وہ سب دباؤ میں ہیں، آج وہ سب خوف میں ہیں۔ بحرین، جسے ایشیا کی نائٹ لائف کا مرکز بنایا گیا تھا، جہاں ایلیٹ طبقہ اپنی عیاشیاں کرتا تھا، آج وہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ لبنان کا بیروت تباہ ہوا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے منہ موڑا۔ پیارے دوستو، اب ذرا اہم سوال کی طرف آتے ہیں جو بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا۔ وہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپ کی تقلید کرتے ہیں، جو کبھی کمیونسٹ تھے، پھر سیکولر ہو گئے، پھر لبرل ہو گئے، جنہیں اسلامی نظام سے چڑ ہے، جن کی راتوں کی نیند گزشتہ 16 راتوں سے حرام ہے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ ایران کو تباہ کر دے گا۔ وہ آج کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ امریکہ میں بیٹھ کر بھی یہی پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ایرانی عوام کھڑے ہو جاؤ، یہ حکومت ظالم ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ ایران کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ جب بموں کی بارش ہو رہی تھی اور پوری دنیا مخالف تھی، تب ایران کے عوام کے دلوں میں کیا ایمان اور کیا یقین تھا؟ انہیں کیا معلوم کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے تو قوموں کے دل کس طرح مضبوط ہو جاتے ہیں؟ کربلا کے درس نے انہیں سکھایا ہے کہ سر جھکانا نہیں، خواہ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام طرز زندگی پر غالب کر دے۔ اگرچہ مشرکین کو یہ ناگوار گزرے، یہاں دین کو صرف نماز اور روزے تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے۔ دین طرز زندگی کو کہتے ہیں۔ سیکولرزم بھی ایک دین ہے، جمہوریت بھی ایک دین ہے، سرمایہ داری بھی ایک دین ہے، اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام کا طرز زندگی آخرکار ان سب پر غالب آئے گا، چاہے مشرکوں اور کافروں کو کتنا ہی برا لگے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ 3-4 سال پہلے امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے تھے کہ ہم سنی اور شیعہ دونوں دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ پہلے افغانستان میں طالبان نے انہیں شکست دی اور آج ایران نے انہیں مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہی 2 واقعات ہیں جن کی پیشگوئی اللہ نے اپنی کتاب میں کی تھی۔ اور یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ ہو تو وہ شیعہ سنی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ افغانستان میں آج طالبان کی حکومت ہے اور اس حکومت میں ہزارہ اور دیگر شیعہ بھی شامل ہیں۔ وہ شیعہ جنہیں جان بوجھ کر لڑایا جاتا رہا، آج طالبان کی حکومت کا حصہ ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد مغرب کو تکلیف دیتا ہے، کیونکہ جب مسلمان متحد ہوتے ہیں تو وہ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اہم تاریخی موازنہ بھی ضروری ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جب امریکہ اور اتحادی جیتے تو انہوں نے جرمنی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، جاپان کو بھاری معاوضہ دینے پر مجبور کیا، خلافت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ اپنی مرضی سے کھینچا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتح کا حق تھا، یہ ان کا معاہدہ تھا۔ لیکن جب ایران یہی بات کرتا ہے، جب ایران اپنے حقوق مانگتا ہے، جب ایران کہتا ہے کہ ہمیں بھی وہی حقوق دو جو تم دوسروں کو دیتے ہو، تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا مطالبات ہیں؟ یہ دوغلاپن ہے، یہ دوہرا معیار ہے، اور اللہ نے اپنی کتاب میں ان لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کے دل تاریک ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہیں اور وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے۔ لیکن اللہ کا قانون ہے کہ ظلم کا انجام ذلت ہے اور انصاف کا انجام فتح۔ اب ذرا اس پہلو پر بھی غور کریں کہ آج دنیا میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جو تھنک ٹینک ہیں، جو حکمت عملی بنانے والے ماہرین ہیں، وہ آج اس صورتحال پر سخت پریشان ہیں۔ وہ آج بھی سوچ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ کر کے اس کا تیل لے لو، اس کے ملاؤں سے نجات پاؤ، وہاں کے لوگوں کو مار دو۔ لیکن ان کی یہ سوچ آج خاک میں مل رہی ہے۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ طاقت کے بل پر کسی قوم کو کچلا نہیں جا سکتا، خاص طور پر جب وہ قوم ایمان اور یقین کے ساتھ کھڑی ہو۔ پیارے دوستو، آج کی اس پوری صورتحال سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر توکل رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایران نے 40 سال تک اللہ پر بھروسہ رکھا اور آج وہ اپنی شرائط پر دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں سے بات کر رہا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ظالموں سے کبھی دوستی مت کرو۔ قرآن کا حکم بالکل واضح ہے، جن ممالک نے ظالموں سے دوستی کی انہیں آخرکار نقصان اٹھانا پڑا، اور جنہوں نے اللہ کا راستہ اپنایا وہ سرخرو ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ناگزیر ہے۔ شیعہ سنی کا جھگڑا، ہمارا دشمن ہمیں لڑواتا ہے،
تاکہ ہم کمزور رہیں۔ جب ہم متحد ہوتے ہیں تو ہم ناقابل شکست ہوتے ہیں۔ افغانستان اور ایران نے یہ ثابت کر دیا۔ چوتھی بات یہ کہ اسلامی طرز زندگی کو کبھی شرم کے ساتھ نہ اپنانا۔ ایران نے فخر کے ساتھ اسلام کو اپنا نظام بنایا اور آج وہی نظام انہیں عزت دلا رہا ہے۔ ہمیں مغرب کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے دین پر فخر ہونا چاہیے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ تاریخ سے سبق سیکھو۔ 5000 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ جو قومیں مذہب کو چھوڑتی ہیں وہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو جاتی ہیں اور آخرکار تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ پیارے دوستو، آخری بات یہ ہے کہ آج کا یہ منظر، یہ ایران کی فتح کی طرف سفر، یہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا، یہ سب ہمارے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے قدم جمائے رکھے گا۔ ایران نے اللہ کے دین کا ساتھ دیا اور اللہ نے ایران کا ساتھ دیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، یہ کوئی تاریخی حادثہ نہیں، یہ وہی قانون خدا بندی ہے جو ہر دور میں، ہر زمانے میں جاری رہا ہے اور جاری رہے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اکیلے آگ میں ڈالا گیا، لیکن اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر تھا اور فرعون کا لشکر پیچھے تھا، لیکن اللہ نے سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اور آج ایران کے چاروں طرف دشمن تھے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ کتنے ہی چھوٹے گروہ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں پر غلبہ پایا۔ آج یہ آیت زندہ ہے، آج یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ آج میرے اللہ نے ثابت کر دیا کہ اس کائنات کا مالک، خالق اور فرما روا صرف وہی ہے۔ پیارے دوستو، ایک اور پہلو جس پر غور کرنا ضروری ہے وہ ہے افغانستان کا واقعہ اور اس کا ایران کے ساتھ موازنہ۔ افغانستان میں جب امریکہ اور اس کے اتحادی داخل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہاں جمہوریت لائیں گے، یہاں انسانی حقوق لائیں گے، یہاں خواتین کو آزادی دیں گے۔ 20 سال کا خون اور آنسو، ہزاروں ارب ڈالر کا خرچ، اور پھر بھی آخرکار انہیں ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ طالبان نے انہیں شکست دی۔ وہی طالبان جنہیں وہ دہشت گرد کہتے تھے، وہی طالبان جن کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ جاہل ہیں، یہ پڑھے لکھے نہیں، یہ عورتوں کو نہیں پڑھاتے۔ آج وہی طالبان افغانستان پر حکمراں ہیں اور امریکہ کو ذلت کے ساتھ جانا پڑا۔ اور اب ایران میں بھی وہی تاریخ دہرائی گئی۔ دونوں جگہوں پر ایک ہی بات ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون کبھی نہیں بدلتا کہ جو قوم اللہ کے دین کو تھامے رہتی ہے اسے آخرکار فتح ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہمارا فیصلہ پہلے ہی ہمارے بندوں کے حق میں ہو چکا ہے، یہی لوگ ضرور مدد پائیں گے اور ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے۔ اب ذرا سوچیے کہ پوری صورتحال پاکستان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے جسے اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خواب تھا کہ ایک اسلامی ریاست بنے جہاں شریعت کا نظام ہو، لیکن آج ہم کہاں ہیں؟ ہم مغرب کی نقل میں لگے ہوئے ہیں، ہم امریکہ کی خوشنودی میں لگے ہیں، ہم اپنی اسلامی شناخت کو بھول کر سیکولرزم اور لبرلزم کو اپنانے میں لگے ہیں۔ لیکن آج کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا راستہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور ظالموں سے دوستی ختم کرنی ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی۔ پیارے دوستو، یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان کی تکلیف کا اصل سبب کیا ہے۔ ان کی تکلیف یہ نہیں کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہیں یا نہیں، ان کی تکلیف یہ نہیں کہ ایران کا نظام حکومت کیسا ہے۔ ان کی اصل تکلیف یہ ہے کہ ایران نے اللہ کے دین کو اپنا نظام بنایا ہے، اور اللہ کے دین کا یہ نظام ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو چیلنج کرتا ہے، کیونکہ اسلام کہتا ہے کہ سود حرام ہے اور یورپی مغربی معیشت سود پر کھڑی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ انسان کی عزت اس کے مال اور رتبے سے نہیں بلکہ اس کے تقوی سے ہے، اور یہ بات ان کے پورے سماجی نظام کو چیلنج کرتی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت ایک احترام کی حقدار انسان ہے، نہ کہ کارپوریٹ مقصد کے لیے استعمال کی جانے والی چیز، اور یہ بات ان کی پوری فیشن اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، ان کو ناگوار گزرنا ہی ہے، کیونکہ جب نور ظاہر ہوتا ہے تو تاریکی بھاگتی ہے، جب حق سامنے آتا ہے تو باطل پسپا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ پیارے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پوری صورتحال کو ایک وسیع تاریخی تناظر میں دیکھیں۔ مغربی استعمار نے تقریباً 500 سال پہلے دنیا کے مختلف حصوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مسلم ممالک کو غلام بنایا، بس ان کے وسائل لوٹے، ان کی ثقافت تباہ کی، ان میں تفرقہ ڈالا اور انہیں آپس میں لڑایا۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد انہوں نے مسلم دنیا کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تاکہ دوبارہ کبھی یہ متحد نہ ہو سکیں۔ فلسطین میں اسرائیل بنایا تاکہ مسلم دنیا کے دل میں ایک خنجر گاڑا جا سکے۔ لیکن تاریخ آگے بڑھتی ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے۔
افغانستان میں پہلے سوویت یونین آیا اور ٹوٹ گیا، پھر امریکہ آیا اور ذلیل ہو کر گیا۔ عراق میں لاکھوں لوگ مرے لیکن امریکہ کو جو چاہتا تھا وہ نہیں ملا۔ اب ایران میں جسے 40 سال سے تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ آج اپنی شرائط پر کھڑا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا مستقبل روشن ہے اگر وہ اپنے دین کو تھامے رہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ پکا ہے، اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی ایمان کی طاقت عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے دین پر فخر کرنے کی توفیق دے، مسلم امہ کو اتحاد نصیب فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نجات دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے ساتھ وہ اپنے وعدے پورا کرتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔